अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी मुनफरद शख्सियत से जो देही पस मंज़र भी रखती हैं और जदीद तालीम याफ्ता होने के नाते वो मुख्तलिफ़ सतह पर मुख्तलिफ़ तंजीमों की नुमाइंदगी भी करते हैं। पंजाब प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, 22 दरसी कुतब के मुसन्नफ़ हैं, मोहम्मद कासम बुट्टर। आइए आपको मिलूं। कासम बुट्टर साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुट्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं डोगर साहब, ठीक ठाक हैं? से ठीक है? अल्लाह का सफ़र बड़ा ठीक करम। गुजरा आपका आने बिल्कुल का? ठीक, अल्लाह का बड़ा करम। आप प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन जो पंजाब की सतह की बॉडी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। आप एक स्कूल और कॉलेज भी रन कर रहे हैं। एक आपकी कंसल्टेंसी फर्म भी है जो बच्चों को बैरून मुल्क स्टूडेंट्स को दाखिले दिलवाने के लिए मावनत फराहम करती है। बहुत भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं आप। काफ़ी सर्विसेज हैं आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए। ये फरमाइए कि आपको ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके जहन में कब ख़्याल आया कि आप यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे कि ये तालीम व तरबियत ये आपका असल शोबा है, ये कब आपके जहन में आया? डॉक्टर साहब, ये जैसे ही मतलब थोड़ा सा वो संभाला तो मेरे वालिद साहब जो थे ये ज़िम्मेदार हैं, तो ज़िम्मेदार घराने से मेरा तल्लक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो हमें इस काबिल बनाया और बड़ी उन्होंने मेहनत की है हमारे ऊपर। तो पहले तो सबसे पहले मैं अपने वालिदैन का, जिसमें वालदा की दुआएं भी शामिल थी और वालिद साहब का भी, तो सबसे पहले तो क्रेडिट जो है हमारे वालिदैन को जाता है। फिर जो है वो शौक़ एजुकेशन से था, तालीम से शुरू से ही था। तो उसी वक्त फिर जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो ट्यूशन से काम स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर रुझान जो था वो कॉलेज की तरफ चला गया कि कॉलेज इस इलाके में होना चाहिए। फिर उस तरफ चले गए, फिर वो कॉलेज का आगाज़ किया, फिर उसके साथ साथ फिर स्कूल का आगाज़ किया। फिर कॉलेज में महसूस किया कि मेडिकल साइंसेस भी होनी चाहिए, फिर उसकी तरफ चले गए। और इसके अलावा मतलब एग्री टूरिज़म से भी मेरा बड़ी मोहब्बत है और बड़ा मतलब लगाव है एग्रीकल्चर से। चूँकि हम बेसिकली बिलोंग ही ज़राअत से करते हैं, वालिद ज़िम्मेदार हैं, तो इसलिए मट्टी के साथ मोहब्बत जो है ना वो तो लाजमी तौर पे है। आपने ख़ुद तालीम कहाँ तक हासिल की? मैं डबल मास्टर्स हूँ, मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमएससी इकनॉमिक्स की है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। बेसिक तालीम जो है वो मेरी इसी गांव से है, 209 चक से। और उसके बाद में उस पर डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, फिर कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर, फिर जीसी यूनिवर्सिटी। डबल ग्रेजुएशन है मेरी, बीकॉम भी किया हुआ है मैंने, बीएससी भी की है। और मैंने 22 बुक्स भी लिखी हुई हैं सिलेबस के ऊपर जो हैं। 22 किताबें लिखी हुई हैं मेरी सिलेबस पे अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये किस सतह का सिलेबस है? ये ग्रेजुएशन लेवल का, बीकॉम आईकॉम के लेवल के ऊपर जो थी ये 22 बुक्स जो हैं ये पढ़ाई जाती रही हैं पूरे पंजाब में। आप बचपन से आपका मजाज जो है यूं ही संजीदा है या शरारतें भी करते रहे हैं? नहीं, मैं इतना कोई शरारती नहीं था और ना ही मतलब संजीदा मजाज शुरू से ही शर्मीला या मैं पब्लिक में जाना जो है वो कम पसंद करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ग्रो हुए हैं तो वालिदैन की सपोर्ट ने जो है वो इस काबिल बनाया कि पब्लिक में जाके भी आपने जो है वो बात करनी है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ाना शुरू किया है तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर चला गया। फिर उसके बाद जब कॉलेज, फिर स्पीचेस और उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं फिर वो लेवल जो था वो अप होता गया। शादी कब हुई और कहाँ? शादी मेरी जो है वो मेरी कज़न के साथ हुई है, मेरी तायाज़ाद भी है, मेरी खालाज़ाद भी है। 2013 में फ़ेब में जो है हमारी शादी हुई थी। माशाल्लाह 3 बेटे हैं मेरे। नाश्ते की मेज़ है, कासम बुट्टर साहब का घर है, उनके वालिद मोहतरम, उनके एक साहबजादे, एक भांजा और एक भांजी हमारे साथ बैठे हैं नाश्ते की मेज़ पे। 2 बेटे उनके और हैं, वो कहीं बड़ी शरारतें कर रहे हैं और हमें नज़र आ रहे हैं इधर उधर कहीं घूम फिर रहे हैं। तो बातें करते हैं बुट्टर साहब से कि
कैसे दिन का आगाज़ होता है, कब होता है, क्या खाते पीते हैं, और ये जो जाट होने के बावजूद ये इतने स्मार्ट कैसे हैं, हालांकि काफ़ी खाते पीते लगते हैं। कहिएगा जी, क्या मतलब खुराक कम खाते हैं या एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, स्मार्ट कैसे रह लेते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये चूँकि आपने जैसे बताया कि खाने के हवाले से मैं इतना ज़्यादा वैसे नहीं खाता, कम खाता हूँ, और मसरूफियत कुछ ज़्यादा ऐसी है कि जिसमें रूटीन कंटिन्यूसली ऐसी होती है जिसमें वो खुद ब खुद खुराक जो है वो एडजस्ट हो जाती है, और कुछ एग्री टूरिज़म के साथ काम करते हुए और बाकी चीज़ें करते हुए मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो नेचुरली तौर पे जिस्म जो है ना वो मतलब कुछ फिट है। अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी होना शुरू हुआ है, तो इसके लिए एक्सरसाइज और वॉक तो डेफिनेटली ज़रूरी है। आज आपके वालिद मोहतरम से हम जानेंगे कुछ आपके बारे में। ज़रा दसो ना जी तुसी कि भुट्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ बचपन 'ਚ कैसे ਹੁੰਦੇ ਸੀ, शरारती सन, ज़रा हंसमुख सन या संजीदा सन? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं हुण अजकल ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਭ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छे। अयान भुट्टर साहबजादा है कासिम भुट्टर साहब का, बहुत एक्टिव एनर्जेटिक। अभी आने से पहले हमारे साथ बातें कर रहा, तो इतना कुछ जानता है ये स्पोर्ट्स के बारे में कि हमें बड़ा रश खाने लगा। अयान ये बताएं कि आप मेरा ख्याल स्पोर्ट्स में क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं, है ना? आपको तो मेरा खिलाड़ियों के नाम भी आते होंगे, टीमों के नाम भी आते हैं, तो ख़ुद भी खेलना शुरू करेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो ये शौक़ कब से है आपको क्रिकेट का? 3 साल, 3 साल पहले से। पापा के बारे में कोई जुमला कहेंगे? बाबा बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं? बहुत ज़्यादा। किस वजह से, कैसे अच्छे हैं? मतलब क्या आपको कुछ चीज़ें ला के देते हैं, क्या करते हैं? बाबा हमें चीज़ें ला के देते हैं। और डांटते भी हैं? नहीं डांटते। बेटे क्या नाम है आपका? जिमा। मामू के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा है? अच्छा। कैसे, इनकी वजह से या आपकी वजह से? तो क्या करते हैं, आपको तोहफा देते हैं कुछ, या ऐसे कुछ चीज़ ला के देते हैं, या बस ऐसे ही मामू हैं, कुछ नहीं ला के देते ना? हाँ, भुट्टर साहब फड़े गए। कोई गिफ्ट नहीं आपको देते ना, बस आज के बाद मामू फिर आपको ख्याल रखेंगे आपका और रखेंगे। रेहान भांजे हैं भुट्टर साहब के, उनसे भी कुछ बात करते हैं। रेहान साहब कुछ कहिए। अंकल कैसे हैं? मेरे मामू एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वेरी गुड। मैंने अक्सर देखा है कि मेरे जो मामू हैं वो अपने वालिदैन तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं। अरे वाह, वो ये बात आपको उनकी बहुत अच्छी लगती है ना? जी, वेरी गुड, शाबाश। मैं भी अपने मामू की तरह इंसान बनना चाहता हूँ। अपने जिस तरह मेरे मामू अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं उसी तरह मैं बनना चाहता हूँ। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। भुट्टर साहब कमाल है जी, बच्चे के जज्बात बड़े अच्छे, बड़े पसंद है। अच्छा, खाने में वैसे आपको पसंद क्या है? मुझे वैसे तो मुझे आलू पसंद हैं, किसी भी शक्ल में हो, हाँ, लेकिन आलू हर सब्जी में चल जाता है, ठीक है। आलू वैसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि वो हर एक के साथ हर चल एक के जाता साथ चल जाता है। देखें, है आलू कुछ भी ना मिले, अच्छा खाते सारे ही हैं, ठीक सब है। खाते हैं। फ्राइज खा रहे हैं या हाँ, लेस खा रहे हैं, कुछ भी, लेकिन आलू भी तेरे का मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी, अब कहते मुझे ही। कासिम भुट्टर साहब, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत को भी कोई जगह हासिल है? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मोहब्बत के बगैर तो ज़िंदगी जो है वैसे ही कंप्लीट नहीं है। और मोहब्बत का असल में लफ्ज़ जो है अल्लाह ताला ने जो है वो निकाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा जी कि इन्नल्लाहा मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो है ना वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, तो मोमिनो आप भी भेजो। फिर अल्लाह ताला ने माँ की शक्ल में जो है वो एक ऐसी नेमत दे दी कि अल्लाह ताला ने अपनी एग्जाम्पल जो है
وہ ماں کے ساتھ بیان کر دی کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. اور دنیا میں کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل نہیں دی. اور جو محبت والدین کے ساتھ ہے میرے خیال میں وہیں آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے, وہیں آپ کا سب سے بڑا ورثہ ہے. اور ماں باپ کی خدمت کے بغیر, ماں باپ کی محبت کے بغیر, بہن بھائیوں کی محبت کے بغیر زندگی جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ تپتی دھوپ میں کھڑے ہیں. ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر حبیب الرحمان کے ساتھ میٹنگ کے لیے ان کے آفس پہنچے. یہاں ایک ایسوسیشن کی میٹنگ ہے, پرائیویٹ کالجز ایسوسیشن کی. مختلف ایشوز ہیں, آئیے آج پروگرام کر رہے ہیں. ان کا تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, لازم رہتا ہے. کیا کہیں گے, ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے, انداز جارحانہ ہوتا ہے, لاجیکل ہوتا ہے, کس طرح سے چلتے ہیں اور کس حد تک تنظیم کی نمائندگی آپ کی نظر سے ٹھیک طور سے ہو رہی ہے, اور عام طور پر کس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ سے ڈسکس کیے جاتے ہیں؟ اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرائیویٹ کالجز کے دوست بھی خوش قسمت ہیں اور ہم بھی خوش قسمت ہیں, کیونکہ میں نے اس سیٹ پہ بیٹھ کے بہت ساری ایسوسیشنیں دیکھی ہیں, ان کے بات کرنے کا انداز دیکھا ہے, لیکن قاسم بھٹر صاحب جو ہے بہت انتہائی دھیمے مزاج اور تعاون کرنے والے انداز سے بات کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہمارے اینڈ سے نہ ہو پا رہی ہو تو پھر جو ہے یہ ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے بتائیں اگر یہ کام نہیں ہو رہا, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہائر آفس میں جا کے وہاں بات کر کے اس کام کو جو ہے مکمل کروا سکوں. تو ان کا سٹائل ہر لحاظ سے, ان کی ڈیلنگ بہترین ہے. ایسے ہی جو ایک قائدانہ کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی جو ہے انداز اسی طرح کا ہے. ہم جب بھی پھنستے ہیں یا کوئی معاملہ ایسا درپیش آ جائے تو میرا پہلا فون قاسم بھٹر صاحب کو ہوتا ہے. ان کی گائیڈ لائنز اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ میٹر ان سے ریلیونٹ نہ بھی ہو, ہی آلویز سپورٹڈ می. نہایت ہی شفیق اور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے لیے. اور اگر ہم بینگ این ایجوکیشنسٹ بات کریں تو ہم نے ہمیشہ انہیں سپورٹیو پایا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. قاسم بھٹر صاحب کے ساتھ بڑا پرانا ہمارا ریلیشن ہے. جب سے شبلی کالج اور قاسم بھٹر صاحب کا رینٹری کالج بنے ہیں, ہم اس ٹائم سے ان کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. اور قاسم بھٹر صاحب نے ہمیشہ ہی ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کی ہے. جب بھی ان سے کوئی بھی ہم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہے تو قاسم بھٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. میں سر قاسم کے بارے میں بڑا مختصر سے ایک بات یہ کہوں گا, دیر آر سو مینی پرابلمس, اور اس کا جو سلوشن ہے وہ قاسم صاحب کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, نہ سنگل کال. اور میں نے بھی اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز جو ہے وہ قاسم صاحب کی زیر سرپرستی کیا ہے, اور انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں آج یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں شاید ایسوسیشن کی کوئی شکل نظر ہی نہیں آتی تھی. تو قاسم صاحب کی ایک کاوش ہے کہ آج ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سر سے, ڈائریکٹر صاحب سے اور قاسم صاحب سے شیئر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ فریکوینٹلی جو ہے وہ سالو ہوتے ہیں. پرائیویٹ کالجز الائنس کی جو آواز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف قاسم بھٹر صاحب کی وجہ سے یہ جو الائنس ہے وہ الائیو ہے, زندہ ہے. میں چھوٹی سی بات کہوں گا جو کہ ہمارے بھائی کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھے گی انشاءاللہ. یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کے بڑے بھائیوں کی طرح کے بھی ہوں گے, لیکن ون تھنگ ٹو سے, یہ ہمیشہ سے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی چھوٹا نہیں بن کر دکھایا, انہوں نے بڑا بھائی بن کر دکھایا. میں سر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور میں صرف اتنا سر کے لیے کہوں گا کہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے فیصل آباد کے اندر سر ایک محسن کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ہمیں جس طرح سب ساتھیوں نے کہا کہ جتنے بھی آج تک پرابلم ایجوکیشن سیکٹر میں ہوئے ہیں وہ ود ان اے سیکنڈ سالو. عام طور پر غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ مجھے غصہ بہت کم آتا ہے, سنجیدہ ہو جاتا ہوں میں, لیکن غصہ نہیں آتا اتنا زیادہ. عمومی طور پہ جب ڈسپلن چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو رہی ہوں تب جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ڈسپلنڈ کر لوں.
اور ویسے جب کوئی پیرنٹس آ کے ہمیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ غصہ آتا ہے کہ والدین کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے نا، وہ اس وقت ینگ جنریشن کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس پہ فوکس کرنے کی کہ پیرنٹس کا ایک مقام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور والد کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری ناراضگی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی بندہ مل جائے جو اپنے والدین کی عزت نہ کر رہا ہو، ٹیچرز کی رسپیکٹ نہ کر رہا ہو، تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کافی فیل ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں۔ آپ کی کالجز کے، اسکولز کے ایسے کیا ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسوسیشنیں بنانا پڑتی ہیں؟ کیا کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں آپ کے کاموں میں؟ کوئی پرابلم آتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں مسائل آتے ہیں، اور ہماری الحمدللہ ایک ہی ایسوسیشن ہے کالجز کی، زیادہ ایسوسیشنز نہیں ہیں، وہ یہی ہماری ایک کالجز کی ایسوسیشن ہے جس کا میں ایز اے جنرل سیکرٹری کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ہماری ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم سارے کالجز والے کسی بھی میٹنگ میں مل بیٹھیں اور اپنے مشکلات جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں۔ باقی ہمیں مسائل عمومی طور پہ وزٹس کے حوالے سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات افیلیشن میٹرز ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں ہائر اتھارٹیز کی طرف سے کچھ مسائل آتے ہیں، تو پھر ان مسائل کے سلوشن کے لیے ہم ایک دو مل بیٹھ کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ان کا سلوشن نکالتے ہیں تاکہ وہ مسئلے جو ہیں نا اصل میں وہ حل کیے جا سکیں۔ قائد اعظم اسکول کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی میں شرکت کے لیے پہنچے۔ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں والدین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، تو جتنی مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں بچوں کے لیے پورا دن انہوں نے وقف کیا ہے، اور اسکول اپنی محنت کرتا ہے اور پیرنٹس اپنی محنت کرتے ہیں، تو پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ سیاحت کے لیے کبھی پاکستان کو گھومنے کا موقع ملا، دیکھنے کا؟ جی میرا شوق ہے سیاحت جو ہے، الحمدللہ میں سارے علاقہ جات جو ہے میں گیا ہوں، وادی شانگلہ بھی گیا ہوں، کشمیر، نران، سوات، کلام، اس کے علاوہ آؤٹ آف کنٹری میں نے دبئی بھی 2 دفعہ وزٹ کیا ہے۔ تو پاکستان کی جتنی خوبصورتی ہے، جتنا حسین پاکستان ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جائے تو ہمارا ٹورزم جو ہے اس کو بہت زیادہ فروغ مل سکتا ہے۔ بٹر صاحبہ پرنسپل ہیں اسکول کی۔ میڈم بتائیے گا ایک تو ہمیں اسکول کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ اس علاقے کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ قاسم بٹر صاحب کا کیا رول ہوتا ہے۔ اورینٹل اسکول سسٹم کا جو انعقاد ہے وہ 2014 میں کیا گیا تھا، اور جو کہ قاسم بٹر صاحب نے خود کیا تھا، اور ماشاءاللہ اتنے سالوں میں اس اسکول نے اتنی زیادہ جو ہے وہ پروگریس اچیو کی ہے کہ اس ادارے کا جو ہے وہ اس ایریا میں، جو کہ ایک لوکل ایریا ہے، یہاں پر اس ادارے کا انتخاب کیا گیا ایک لوکل ایریا میں، اور اس کا اتنا زیادہ یہاں پر جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے کہ ماشاءاللہ سے اس ادارے میں جو ہے وہ بچوں کو کمپلیٹلی مکمل طور پر انگلش میڈیم تعلیم دی جاتی ہے۔ ہر چیز میں جو ہے وہ ان کا ایک بہت اہم مقام ہے، اور چونکہ یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایز اے امپلائی جو ہے وہ میں ان کے ساتھ کام کری ہوں، اور مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے جتنا زیادہ ایکسپیرینس گین کیا ہے میں نے کہیں پہ بھی نہیں کیا۔ میڈم آپ بٹر صاحب کی ہمشیرہ ہیں جی، آپ ایک اور حیثیت سے بھی ہمیں یہ بتائیے، اسی حیثیت سے کہ وہ بھائی کے روپ میں ان کا رول کیسا ہے فیملی کے لیے، آپ کے لیے؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت میرے لیے مشکل سوال کیا ہے، میرے لیے یہ ایکسپلین کرنا ورڈز میں بہت مشکل ہے، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے بہن بھائیوں میں بہت چھوٹی تھی، اور میرے بھائی نے میرے والد، ماں، بھائی سب کا رول پلے کیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے ماں باپ بھی تھے، لیکن میرے بھائی نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، اور ہمیشہ مجھے جو ہے آؤٹ آف سٹی جب میں پڑھنے کے لیے گئی، ہاسٹل میں میرے پیچھے بھی آتے رہے ہیں، اور ہمیشہ میری ایک آواز پہ جو ہے وہ میرے بھائی نے ہمیشہ ہر جگہ پہ میرا ساتھ دیا۔ اسکول کی کوآرڈینیٹر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم کہیے گا آپ کی نظر میں اس اسکول کی خصوصیات کیا ہیں، بہت اختصار کے ساتھ، اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں؟ ہم جو ہے ایکٹیویٹی بیس لرننگ دیتے ہیں، ہماری ویکلی بیسس پہ اور منتھلی بیسس پہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس میں بچوں کو ایکٹیویٹیز سے ہم چیزیں سکھاتے ہیں۔
رٹا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے. ہم لرننگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیس پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرس کے لیے بھی بہت جو ہے فیسلٹیز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری پک اینڈ ڈراپ کی جو ہے وہ سروسز یہاں پر اویلیبل ہیں ٹیچرس کے لیے بھی اسٹوڈنٹس. انٹل کالج جڑا والا روڈ بے شمار لوگوں نے کالج بنائے. تعلیم پاکستان میں بہت مہنگی ہو گئی اور پبلک سیکٹر نے تو شاید ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بچوں کو اس طرح سے پڑھانا ہی نہیں. بہت کم کالجز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو تعلیم کا پرائیویٹائز ہونا اور مہنگی سے مہنگی ہوتے جانا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے بھی بس ایک بزنس کے طور پہ اس کو لیا یا آپ کے ذہن میں کچھ اس کا کوئی اور بھی پرپس تھا کہ کوئی سروس کا بھی ذہن میں تھا؟ دیکھیں ڈوگر صاحب، جو ابھی تعلیم جیسے پبلک سیکٹر کی آپ نے بات کی ہے اور جیسے ہمارے مطلب پرائیویٹ ادارے ہیں، تو دونوں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ ہے نا، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. جیسا کہ کچھ لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے، کچھ کی اس سے کم ہوتی ہے. لیکن ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں. میں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا، ایک اچھے اسکول کی بات کر رہا ہوں. وہ پبلک اسکول بھی ہو سکتا ہے، وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ پبلک کالج بھی ہو سکتا ہے، وہ پرائیویٹ کالج بھی ہو سکتا ہے. تو 2006 میں نے جب ایم کام کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت اس علاقے میں ادارہ نہیں تھا، کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن یہیں ہے. تو یہیں پہ ہم نے سوچا، اس وقت اکیڈمی وغیرہ چھوٹی موٹی چلاتے تھے، تو ایک ذہن میں آیا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ ادارہ ہونا چاہیے. 20-22 سال کی ایج تھی جب میں نے سٹارٹ لیا کالج کے لیے. تو جب کالج کا سٹارٹ لیا تو بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ اس کو ایز اے بزنس کرنا ہے، اس کو ایز اے پروفیشن کرنا ہے، اس کا ایم کیا ہونا چاہیے. صرف ایک ہی مقصد تھا کہ پڑھانا ہے بچوں کو. تو جب ہم نے اس علاقے میں ادارہ شروع کیا تو شروع میں لوگ بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے تھے. پھر ہم نے بچیوں کا کالج جب بنایا تو پھر ہم نے بچیوں کو کالج کے حوالے سے ہم نے بہت نامنل فیس کے ساتھ اس کو سٹارٹ لیا تھا، جو کہ اب بھی ہماری اینول فیس جو ہے وہ تقریباً 20 سے 22 ہزار جو ہے وہ سال کی فیس ہے، جس میں ایف ایس سی میڈیکل، ایف ایس سی نان میڈیکل کے کورسز یا آئی کام کی اس سے کم آ جاتی ہے، ایف اے کی بھی اتنی فیس آ جاتی ہے. تو اسپورٹس سائنسز کی ہمارے بہت ساری، یہ تو آپ کی تقریباً 2000 بھی نہیں بنتی ماہانہ؟ جی ماہانہ 2000 بھی نہیں بنتی. ابھی ہم بچوں کے سینڈ اپ ایگزامز لے رہے ہیں انٹر کے بچوں کے. تو بچیوں کا پیپر ہو رہا ہے جس میں انٹرنل ہمارا ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس اسیسمنٹ کی بیس کے اوپر بچوں کے انٹر کے داخلے جاتے ہیں. تو اس اسیسمنٹ کے حوالے سے آج بچوں کا قدرتی پیپر بھی چل رہا ہے. ہم وہ پیپر دیکھتے ہیں کہ بچے کس طریقے سے اٹیمپٹ کر رہے ہیں، ان کا طریقہ کار اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن ہے، یا کسی جگہ پہ بچوں کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم بتائیں گے کہ اس جگہ پہ اس کو رہنمائی کی بچوں کو ضرورت ہے. یہ تقریباً ہر سبجیکٹ کا ہوتا ہے پیپر جو ٹیسٹ لیتے ہیں آپ؟ جی بالکل. اس میں باقاعدہ ڈیٹ شیٹ جاری کی جاتی ہے، یہاں پہ ضرورت ہو اس میں چھٹی بھی دی جاتی ہے بچوں کو. اس میں ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے آئی ٹی، ان سب کے جو ہیں ایگزامز ہو رہے ہیں. اور جو ٹف سبجیکٹس جیسا کہ ایف ایس سی میڈیکل میں ہم کہتے ہیں کہ فزکس، کیمسٹری اور بایو، اسی طریقے سے نان میڈیکل میں ہم میتھمیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے اس میں ان کو سیریس لیتے ہیں. آئی سی ایس میں کمپیوٹر سائنس کو لیتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم چھٹی بھی دیتے ہیں بچوں کو تاکہ وہ اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں. ہماری لائبریری ہے جو جس میں پہ بچوں کو جو ہے وہ بیٹھنے کی تقریباً 30 کی کیپیسٹی ہے یہاں پہ بیٹھنے کی. اور بکس اویلیبل ہیں، ہر طرح کی سلیبس کی بکس اویلیبل ہیں، کچھ جنرل بکس اویلیبل ہیں جس میں پوئٹری کی ہیں، ڈکشنریز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامی بکس بھی اویلیبل ہیں جو بچے یہاں سے لے کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ ہم بچوں کو فری آف کاسٹ نیوٹیک کے جو گورنمنٹ کی طرف سے آتھورائز سرٹیفکیٹ ہے اس کے کورسز کرواتے ہیں جو ٹوٹلی فری ہیں، جس کے کوئی پیسے چارج نہیں کیے جاتے. اور اس سرٹیفکیٹ کی نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں جگہ پر ویلیو بہت زیادہ. کچھ سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جائیں گے. اس کالج کے بچے جہاں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے اندر انسانیت سے محبت کا درس بھی دیا جاتا ہے. سندس فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کا ان کو بلڈ پرووائڈ کرتی ہے، اور ظاہر ہے وہ بلڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اکٹھا کیا جاتا ہے. اس کالج کے کچھ بچوں نے سندس فاؤنڈیشن کا جو بلڈ کیمپ تھا اس میں اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا. ایسے ہی کچھ بچوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں. کچھ بچیوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، کچھ سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں. اور بٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کن کو دیے جا رہے ہیں.
جی سر، یہ وہ بچی ہیں ڈوگر صاحب جن کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہم نے فری آف کاسٹ کمپیوٹر کورسز کروائے ہیں. یہ نیو ٹیک ادارہ ہے جو سرٹیفکیشن دیتا ہے، اور یہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں جگہ پر ایکسیپٹیبل سرٹیفکیٹس ہیں، اور یہ اسکل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. کہ اسٹاف ممبرس کے ساتھ میٹنگ ہے، اور میٹنگ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. قاسم بٹر صاحب کے لیے ایک انتہائی محترم شخصیت غلام نبی بھارت صاحب بھی موجود ہیں. وہ ان کے استاد محترم ہیں، اور ایک استاد شاگرد کے بارے میں جو رائے دیتا ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو غلام نبی بھارت صاحب جو استاد ہیں قاسم بٹر صاحب کے، ان کے تاثرات لیتے ہیں. سر کہیے گا. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے اچھے شاگرد دیے ہیں، اور ان میں سے قاسم بٹر جو ہیں بہت ہی خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ ہیں. یہ میرے آج سے 27 سال پہلے شاگرد بنے، اور تب سے لے کر اب تک میں ان کو ایک اچھے فرما بردار اور محبت کرنے والے شاگرد کے طور پر جانتا ہوں. عدیل ارشد ڈائریکٹر ایکڈیمکس ہیں اس کالج کے، کچھ تاثرات ان کے بھی. جی سر، قاسم صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ایک تو ہم پچھلے جو 20-22 سال سے ہم کلاس فیلوز بھی ہیں، اور یہاں پہ کلچر بھی جو دیا گیا ہے نا، ہمیشہ سے ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی کسی استاد کو نہ ہمیں کبھی امپلائی نہیں سمجھا. توقیر احمد صاحب وائس پرنسپل ہیں کالج کے، کچھ باتیں ان کی بھی. ایکچولی آج تو ہم یہاں پہ آفیشیل ڈسکشن پہ بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. سمجھے کہ میری والدہ اللہ بخشے مجھے کہا کرتی تھی کہ ہم تمہارے جو ہے نا میرے 6 بیٹے نہیں ہیں بلکہ 7 بیٹے ہیں. یعنی قاسم بھائی کو بھی وہ اپنے بیٹے کنسیڈر کرتے تھے، اور واقعی میں ایسے ہوا ہے. مسز سمر سے ملتے ہیں. جب سے یہ کالج بنا ہے تب سے وہ بٹر صاحب کے کالج میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. کچھ ویوز ان کے بھی. السلام علیکم. جی جیسے کہ سر نے بتایا آپ کو 2006 سے میں اس ادارے سے اٹیچ ہوں، تو ایک لمبا عرصہ 19 ایئرس کا آلموسٹ یہاں پہ اسپینڈ کیا ہے. تو ان دا بگننگ جب یہ ادارہ بنا تو یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے لائٹ ان دا ولڈرنیس، مطلب ایک ویران جگہ پہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ ایجوکیشن کا، یہ قاسم صاحب کی وجہ سے پاسبل ہوا. اور یہ ان کی پرسنالٹی ہے، ان کی گرومنگ پرسنالٹی، ان کے انوویٹیو سٹائل نے ساری چیزوں کو کلیکٹیولی کمبائن کر کے رکھا. بٹر صاحب سامنے کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں. ایک موجودہ گورنر جو ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں جی جی، اور آج کل میرا خیال کے پی کے گورنر ہیں. اس تصویر کی کیا بیک گراؤنڈ اس کا؟ یہ پچھلے دنوں جو تھا نا، یہ گورنر ہاؤس کے پی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، سیمینار ہوا تھا، اور اس میں پورے پاکستان سے جن لوگوں نے بہترین خدمات سر انجام تھی ان کو بلایا گیا تھا. تو پنجاب سے یہ ایوارڈ کمیونٹی لیڈرشپ ایوارڈ جو تھا یہ مجھے ملا تھا. تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے بڑی آنر کی، عزت بخشی ہمارے پنجاب کو بھی، فیصل آباد کو بھی خاص طور پہ میں تو ذکر کروں گا. وہاں میں نے اسپیچ میں بھی یہی ذکر کیا کہ فیصل آباد ہونے پہ ہمیں فخر ہے، اور یہ لیڈرشپ ایوارڈ جو ہے یہ میرے لیے نہیں بلکہ میرے فیصل آباد کے لیے. آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا تھا، اور سب سے افسوسناک کون سا؟ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ جب بھی مجھے کوئی کامیابی ملتی تھی اور جا کر میں اپنی والدہ کو بتاتا تھا کہ میں کامیاب ہوں، تو وہ لمحہ جو اس وقت میری والدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی آتی تھی وہ سب سے زیادہ کامیاب لمحہ ہوتا تھا، اور وہ میری زندگی کا حسین ترین لمحہ ہوتا تھا. اور سب سے افسوسناک لمحہ 28 رمضان المبارک 8 اپریل کو صبح 8:30 بجے جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. وہ سب سے ایسا لمحہ تھا کہ مجھے وہ میرے لیے قیامت تھا، ہے اور رہے گا. قاسم بٹر صاحب کے باغ پہنچے ہیں. یہ گارڈن یہ بڑا خوبصورت ہے، 2 ایکڑ پر مشتمل باغ جس میں بہت سے انواع و اقسام قسم کے پھل ہیں. آئیے کچھ پھل تو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھ آئے تھے، یہ سبزی ہے، اس میں یہ پالک لگی ہوئی ہے، یہ میتھی ہے، کچن گارڈننگ کا جو ہے، یہ مولیاں ہیں، اور یہ والے جتنی مسمی ہے ساری چیزیں اس میں جو ہے نا، کنوا فروٹر ہے، آگے پھر امرود ہے، آم ہے،
اور اس کے بعد پھر ہم آگے اگر چلے جائیں تو لگاٹ کے کچھ پودے لگے ہیں، پھر انجیر بھی لگائی ہے. کیا بات ہے، یہ تو بڑا مزیدار کام ہے. ہاں جی، لیمن کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ چکندر ہے. اچھا، ہاں جی، یہ چکندر ویری گڈ. یہ مولیاں، شلجم، میتھی وغیرہ سارا جو ہے یہ یہاں پہ کچن گارڈننگ کا یہ حصہ کیا ہے. ایکسیلنٹ، جتنا بھی ہے. کیا بات ہے. یہ کب سے آپ نے یہ خریدا تھا؟ ہاں جی، یہ 2022 میں خریدا تھا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے اس کو شوق ہے چونکہ ایگری ٹورزم کا، تو پھر اسی طریقے سے اس کو ہم نے بڑوں کی وراثت ہے ہمارے، تو وہ اسی چیز کو ہم نے آگے پھر لے کے چلے ہیں. ابھی یہ پانی لگ رہا ہے آج باغ کو قدرتی طور پہ، تو یہ نہری پانی جو ہے یہ بھی چل رہا ہے. بہت خوبصورت ماحول ہے جی، حقیقی دیسی کلچر. کھیت ہیں، ہریالی ہے، یہ گنے کی فصل ہے، یہ برسین بویا ہوا ہے جو اسے برسن بھی کہتے ہیں، برسن بھی کہتے ہیں، برسین بھی کہتے ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف نام ہے اس کا. سرسوں کے پھول بھی نظر آ رہے ہیں. یہ بہتا ہوا پانی ہے یہ کھالے کا، اور یہ باغ، اس میں لگے ہوئے پھل اور سبزیاں. یہ ماحول اب خال خال ہی نظر آتا ہے. شہروں کے قریب کم ہی جگہیں رہ گئی ہیں جہاں ایک ہی جگہ پہ اتنا کچھ نظر آ جائے. یہ اس باغ کا یہ امرود ہے، ماشاءاللہ زبردست. کھا کے دیکھتا ہوں میں. تازہ فریش باغ سے توڑا ہوا امرود کا یہ پھل جو ہے یہ اس سے بہت بہتر ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہمیں بہت دنوں کے بعد ملتا ہے. اور ٹریکٹر نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا. آج کوشش کریں گے ٹریکٹر کی سواری کریں، اور میرا خیال چلا تو میں نہیں سکوں گا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں. واہ 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 واہ. مینوں رکھ لے کلینڈر نال، جی کردا چلا میں تیرے نال، لمیاں روٹاں تے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے یار، مزہ آ گیا. بہت عرصے بعد بچپن میں کہیں ٹریکٹر پہ بیٹھے تھے ایک بار، اس کے بعد آج قاسم بٹر صاحب کی وجہ سے بیٹھ گئے. واہ بٹر صاحب زبردست. بچوں کیسا لگ رہا ہے؟ واہ کیا بات. دیہات کی زندگی، یہ شہر کے بالکل قریب دیہات، جو شہر کے اندر ہی دیہات سمجھ لیں. اور یقین کریں اس وقت جو صاف ستھری کھلی فضا ہے یہ شہر میں کہیں میسر نہیں. اتنا مزہ آ رہا ہے. اوپر آسمان پہ نیلے نیلے بادل، ہلکے ہلکے، کھلی فضا، دور دور تک کہیں کوئی پولوشن کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی پولوشن جیسی. اور تھوڑی تھوڑی خنکی ہوا میں آ رہی ہے، اس کو ہم سب انجوائے کر رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے. قاسم بٹر صاحب آپ ویسے کبھی کبھی چلایا کریں ٹریکٹر؟ کتنا میں چلاتا ہوں، آتے ہیں؟ ہاں جی بالکل چلاتا ہوں. اور جب یہ بجائی کا ہوتا ہے ٹائم، گندم کی خاص طور پہ، تب جو ہے وہ میں آتا ہوں اور تب چلاتا بھی ہوں اور بجائی بھی کرتے ہیں گندم کی. کیونکہ یہ ٹائم سیزن ختم ہو گیا، اب کمال کا سیزن ہوگا شروع، تو پھر اس میں جو ہے وہ اس کو دوبارہ مل میں لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. واہ کیا بات، بڑی زبردست لائف ہے آپ کی. تو جی الحمدللہ ایگری ٹورزم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا چونکہ ورثہ ہے اور ہماری انڈسٹری جو ہے اس میں ایگریکلچر بہت میٹر کرتی ہے، تو اس لیے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کو کا ساتھ چھوڑا نہ جائے، اس کو ساتھ لے کے چلیں. یہ ناظرین اس وقت ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں نا عارف بھائی، وہ بھی ٹرک پہ چڑھے ہوئے ہیں، ٹریکٹر پہ چڑھے ہوئے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے. اور وہ جو ہمارا کیمرہ مین ہے جو سب کچھ دکھا رہا ہے وہ بھی ٹریکٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ بڑا خوبصورت سین ہے، بہت زبردست منظر ہے. اب تو کبھی کبھی یہاں چکر لگایا کریں گے اور قاسم بٹر صاحب کے ٹریکٹر پہ ہم سیر کیا کریں گے. ویسے سواریاں تو بڑی بڑی دیکھی ہوں گی، جہاز کی، ٹرین کی، کاروں کی، بسوں کی، لیکن ٹریکٹر کا اپنا ہی مزہ ہے. کیوں جی؟ جی بالکل. ٹریکٹر کا یہ دیکھیں نا، اس کے چاروں ٹائر آپ کو 2 فرنٹ والے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی سواری گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو اس کو ٹائر نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اس کے دونوں ٹائر نظر آ رہے ہیں، پھر پورا آپ کو اوپن ویو نظر آ رہا ہوتا ہے. ہاں سردی میں تھوڑی سی دقت ضرور ہوتی ہے، جب فوگ یا زیادہ سردی ہو تو اس وقت ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہ کام پرماننٹلی کرتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر جب بندہ کاشتکاری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے،
उसका भी तो अपना मज़ा होता है ना, अपनी ज़मीनें, अपना हल, अपना ट्रैक्टर। और सबसे मज़े की बात उसमें एक बड़ा अच्छा जो होता है वो परिंदे जब पीछे अपना रिज़्क उठा रहे होते हैं और ज़मींदार आगे जो है वो हल चला रहा होता है, वो सबसे खूबसूरत नज़ारा वो होता है कि परिंदों की लाइन लगी होती है पीछे। बिल्कुल सही। आपने कभी गन्ना चूसा है? कहते गन्ना चूसना नहीं, गन्ना चूपना कहते हैं। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ये हमारे भी खेत होते थे कभी, हम भी ऐसे गन्ने चूसते थे, बल्कि चूपते थे। आज तो भुट्टर साहब मज़े आ गए, कमाल है। ये सही कुदरत का हुस्न भी है ये ज़िंदगी, कमाल लाइफ है यार, बहुत खूबसूरत। आप यकीन करें बहुत अरसे बाद इतना एंजॉय किया है। ये भुट्टर साहब के साथ प्रोग्राम याद रहेगा। भाई आपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और डायरेक्टर कॉलेजेस के दफ्तर में भुट्टर साहब को नुमाइंदगी करते देखा होगा, कॉलेजों की, अपने कलीग्स की। लेकिन आज इनका ये रूप, देसी रूप, ये कभी कभी आवाम ने बिल्कुल नहीं देखा होगा इस तरह से। ये बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी गुड। ये देसी कल्चर। लो जी हूँ उतरिए जी। अब ये उतरना, ट्रैक्टर से उतरना भी कोई आसान नहीं होता। अभी देखते हैं जी भुट्टर साहब ज़रा ध्यान नाल। जख्मी हो गया, वाह वाह। मैंने कहा था ना उतरना आसान नहीं है, सट लग गई मेरे। अब के आबाई गांव के आबाई कब्रिस्तान पहुँचे हैं। यहाँ इनके आबा अजदाद की कब्रें हैं। कुछ अर्सा पहले इनकी वालदा मुहतरमा इंतकाल कर गई थी, उनकी कब्र पर फातह खानी के लिए आए। वालदा साहब के साथ तो आपकी बहुत ही ज़्यादा सब, अभी तक आप इतना कि फौत हुए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए मेरा ख्याल, या साल के करीब हो गए। अप्रैल में फौत हुए थे, अप्रैल में। लेकिन अभी आप उसी निकल नहीं रहे उस ट्रांस से। माँ के बगैर डॉक्टर साहब ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। शायद कोई कमियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं हमसे, तो ये पता नहीं उन तक बातें पहुँचती हैं हमारी, तो दुआएं जो हैं उनकी वजह से ही हमारा सिलसिलाकार चलता है दुनिया का। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका साहब उनकी तरफ आए हैं, उनके स्कूल में। पंजाब स्कूल सिस्टम एंड पीएस कॉलेज के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं खालिद हयात कमोका साहब। यहाँ बड़े अहम शख्सियात को उन्होंने मदऊ कर रखा है, उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में मौजूद हैं हम। थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू जानते हैं कि वो सब दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं वो क्या ख़यालात, क्या तासरात देते हैं, क्या सोच है उनकी कासिम भुट्टर साहब के हवाले से। कासिम भुट्टर साहब मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में जब खलूस का फुकदान है, प्यार का फुकदान है, अच्छे दोस्तों का फुकदान है, और ऐसे वक्त में कासिम भुट्टर जैसा दोस्त होना, कासिम भुट्टर जैसा भाई होना, ये मेरे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है। ये ना सिर्फ तलीम दोस्त शख्सियत हैं, बल्कि इसके अलावा जो फलाही काम है अपने इलाका के लिए और अपनी कम्यूनिटी के लिए, ये करके फ़ख्र महसूस करते हैं, और हमें भी अपने इस दोस्त पे बड़ा फ़ख्र और बड़ा मान है। जी बहुत शुक्रिया। जी कासिम भुट्टर साहब जो हैं, जिस तरह इन्होंने तलीम को ग्रास रूट लेवल पर से इसका बेड़ा उठाया हुआ है, इस तरह हमारी जो स्पोर्ट्स भी है, ख़ुसूसन ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं, इसमें भी उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और खिलाड़ियों की तलीम और तरबियत के साथ साथ इन्होंने उनको भरपूर हर किस्म की हौसला अफजाई भी की है, और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी है स्पोर्ट्स के मैदानों में ये हर वक्त हाज़िर रहे हैं। तो हमें इन पे बड़ा फ़ख्र है कि जिस तरह इन्होंने तलीम को और स्पोर्ट्स को साथ साथ लेके चले हैं। हमारी दुआ है कि जिस तरह इनके शागिर्दों ने तलीम में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इसी तरह इनकी सरपरस्ती में चलने वाले इस स्पोर्ट्स प्रोग्राम में भी लोग इसी तरह इनका नाम रोशन करेंगे। ये कासिम भुट्टर से मेरा ताल्लुक़ जो है वो 2 नोयत का है। एक तो ये कि वो मेरे शागिर्द रशीद रहे हैं गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में, एक खनंडरा सा लड़का, बहुत प्यारा सा लड़का, और जब वो फ़ारुग तहसील होने के बाद अमली मैदान में आए तो उन्होंने उसी मैदान को चुना जो उनके असातिज़ा ने चुना हुआ था। कासिम भुट्टर साहब मेरे बच्चों की तरह हैं। इनसे मेरी पहली मुलाकात डायरेक्टरेट में ही हुई थी। मैं चूँकि बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर कॉलेजेस काम किया है, तो पहली दफ़ा जब इनसे मुलाकात हुई तो ये डायरेक्टरेट में बस घूम रहे थे।
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے ادھر، میں نے ان کو 2-3 دفعہ دیکھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کالج کی رجسٹریشن کرانا چاہ رہا ہوں اور وہ صحیح طریقے سے کروانا چاہتا ہوں. تو اس سے ان کی سوچ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. قاسم جو ہے نا میرا بھتیجا ہے اور میرا بہت ہی پیارا سا برخوردار ہے. بڑی ماشاءاللہ اس کی ترقی ہے. فیملی کے حساب سے بھی ہماری جو فیملی ہے ساری اپنی موٹر فیملی، اس میں بھی اس کا بڑا ہی اچھا رول رہا ہے ہمیشہ. جب بھی کوئی کام پڑا ہے، جب بھی کوئی خاندان میں کوئی کام ہوا ہے تو یہ بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتا ہے. اور ویسے بھی یہ اسکولنگ میں تو آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے اس نے اورینٹ کو چلایا ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. تو ہم تو میری پیاری فیملی فخر کرتی ہے قاسم پہ. اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دے، کامیاب کرے. بھٹر صاحب، آپ کے بارے میں آپ کے دوستوں کے بڑے خوبصورت ویوز ہیں. اختصار کے ساتھ بتائیے کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں دوستوں کے بارے میں، آپ کیا کہیں گے اور اینڈ میں ویورز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ڈوگر صاحب یہ میں کہوں گا کہ جتنے بھی دوست ہیں یہ آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہیں اور یہ قیمتی سرمایہ ہیں. ان میں میرے ٹیچرز بھی ہیں، میرے خاندان سے بھی لوگ ہیں، اور ان سے بڑھ کے جو سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا میسیج میرا ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی جائیداد ہے، ایک ایسی پراپرٹی ہے کہ اس پراپرٹی کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اور وہ پراپرٹی جو ہے ان کے والدین ہیں. اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت اور ان کی عزت جو ہے وہ کریں، اور جو دعا ایک ماں کے دل سے نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹکراتی ہے. تو کسی بھی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ اس کے قدم چومیں، اور قدم چوم کے آپ نکلیں. اللہ تعالیٰ سارے راستے جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. اپنے باپ کی دعائیں لے کے نکلیں اور ہمیشہ ان کی خدمت جو ہے وہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، بہت خوبصورت دعا، بہت خوبصورت نصیحت کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ماں باپ کا احترام کریں، ان کی دعائیں لیں، وہی آپ کے سب سے بڑے پیر ہیں. یہ کہنا تھا قاسم بھٹر صاحب کا، جو پنجاب پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، 22 کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت نامور ماہر تعلیم ہیں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہے، امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.